बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन और हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इब्तिदा में बताना चाहूँगा कि असील मुल्कबाजी और असील की बका के लिए पाकिस्तान में गिरा कतर लोगों का बहुत कलीदी किरदार रहा है। उनमें असर हाजिर में मौजूद उवैस कियानी साहब हैं, जिन्होंने असील की बका और असील की बका करने वाले लोगों को बहुत तलाश करते हैं, उनसे बात करना है। जी बिल्कुल। तो असील की बका के लिए जिन लोगों का किरदार रहा है उनसे रब्ता करवाया हमारा, और आज जिस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से हम बात करने आए हैं वो वैसे तो कभी पहले तो सबसे पहले उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना वक्त दिया और हमें अपने घर बुलाया। और वैसे तो ये इस तरह जो इनका किताबी शक्ल में जो उन्होंने काम किया है वो तो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं, और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आज हम आपका इनसे तारुफ़ कराएंगे और इनकी जो तसनीफ़ है जिनके मुसन्निफ़ हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक इत्तफ़ाक़ हुआ एक बहुत ही अच्छी किताब पढ़ने का जिसका नाम असील मुल्क है। तो जब किताब पढ़ी तो ज़ाहिरी बात है इतनी अच्छी डिटेल्ड रिसर्च देखकर मुसन्निफ़ के लिए भी बहुत दुआ निकली और उससे मुलाकात का भी इश्तियाक हुआ। और उवैस कियानी साहब ने हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम इनकी तरफ आते, और ही इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो बग़ैर ज़्यादा इंतज़ार किए बग़ैर अब हम डायरेक्ट अब आज के मेहमान के पास चलते हैं जो इस किताब के मुसन्निफ़ भी हैं, ऑथर भी हैं। इनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर पहले तो बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन आपकी तसनीफ़ है, और आपका बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, और इतनी खूबसूरत तरीके से आपने इसको लिखा और कंपाइल किया कि ये वाकई एक आप हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है आपकी तरफ से। और जब तक असील रहेगा और आप जैसे लिखारी को ऐसा काम रहेगा तो हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बर्ड अपनी असली हालत में कायम रहेगा। तो सर सबसे पहले तो मैं एक इब्तदाइया तो नॉर्मली देते हैं, अब आपसे इतनी अच्छी अच्छी शख्सियत हैं तो हम आपसे सवाल करते हैं कि आप कब से इस मुल्कबाजी के या कब से आपको शौक़ शुरू हुआ? मुर्गबाजी के हवाले से मैंने तकरीबन 13 साल की उम्र से मुर्गे रखने शुरू किए हैं, और सही मानों में 80s में 1980 में मैंने मुर्गबाजी का स्टार्ट लिया, और अब तकरीबन मुझे 50 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस मुर्गबाजी में। और बाज़ ये कुछ लोग मुझसे सवालात दोस्त यार अहबाब और बच्चे पूछते थे, तो मैंने उन सवालों का जवाब देने के बाद मैंने सोचा कि किताब लिखें। कुछ मुझे मेरे बेटे ने भी काफ़ी इस मामले में सपोर्ट किया और मुझे इस बात पे उकसाया कि मैं किताब लिखूं, और फिर मैं ये किताब लिखने में कामयाब हो गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस किताब में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद शामिल किया जाए। अभी इस किताब में इतना ही और मवाद शामिल किया जा सकता था। ये किताब मुकम्मल तौर पर नहीं लिखी जा सकी क्योंकि इसकी ज़ख़ामत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और फिर वो उसको मुख्तसर करने की कोशिश की है। कुछ तो आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि किताब पढ़ें, तो इसलिए इसको मुख्तसर किया गया। बाकी मुझे मुर्गबाजी के साथ जो है जुनून की हद तक लगाव रहा है। यही वजह है कि इस उम्र में भी मैं आज तक मुर्ग मैंने पाले हुए हैं और रखे हुए हैं और उनका शौक़ कर रहा हूँ, और लगता मुझे ऐसे ही है कि ये शौक़ जो है मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि इससे बचना मेरे बस की बात नहीं है। सर मैंने तो इसके आपने जैसे मुझे तोहफ़ा दिया मैंने पढ़ा, तो हाज़रीन और नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से बेसिक टॉपिक कवर करती है? असील मुर्गनामा बुक में मैंने बहुत सारे उन्वानात को टच किया है, जिनमें ख़ास तौर पर असील मुर्गों की नस्ल कशी, असील मुर्गों की ब्रीडिंग, असील मुर्गों की बीमारियां, असील मुर्गों की बीमारियों के लिए अद्वियात, और ज़्यादातर इस किताब में लिखने में मेरे तजर्बात का हाथ है। उसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा है, सोशल मीडिया से भी सीखा है, बड़े उस्तादों से भी सीखा है, बड़े बड़े उस्तादों की महफ़िलों में बैठने का शर्फ भी हासिल किया, और ये नेट को भी टच किया है, रिसर्च भी किया है। मेरे बेटे जिनको कोई इतना शौक़ भी नहीं है वो भी मेरे साथ 5-5, 6-6 घंटे नेट पर बैठ के रिसर्च करते रहे हैं,
اگر وہ ساتھ تعاون نہ کرتے تو شاید یہ کتاب جو ہے ممکن نہ ہوتا کہ میں اس کو منظر عام پر لا سکتا. تو یہ آپ پڑھیں گے. اب ظاہر ہے اس میں ساری باتیں جو ہیں تقریباً کوئی 240 صفحے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اس کے علاوہ لائن بریڈنگ، آؤٹ بریڈنگ، ان بریڈنگ اور آرٹیفیشل بریڈنگ، اس کے علاوہ اس کے درجات، مختصر تاریخ، اور اس کے علاوہ کافی کچھ ہے. آپ انجوائے کریں گے، آپ یہ کتاب پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ شوقین. اور جیسے کہ چودھری صاحب نے ہمیں بتایا کہ 240 صفحات پہ مشتمل ہے، تو میں کہوں گا کہ صرف ان کے 250 صفحوں پر نہ جائے گا. ان کی نشست میرے ساتھ رہی، مطلب ایک نشست کے 50 نشستیں بھی کم ہیں جتنا یہ ذخیرہ ہے علم کا. اب میں اپنے بہت قریبی دوست اور کو ہوسٹ ڈاکٹر طلحہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ان سے سوال کریں اور استفادہ حاصل کریں. چودھری صاحب پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آئے ہیں اور آپ کا اتنا ٹائم ہم نے ضائع کیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، میں بھی شوقین ہوں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مجھے چنا ہے اس انٹرویو کے لیے اور میرے گھر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے مجھے دیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا آئندہ بھی کہ جس کی مدد ہو سکے کروں، اور ابھی بھی جو میرے پاس ہے میں اس کو آپ لوگوں کو بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا. چودھری صاحب پہلے شوق آپ نے کیا ہے، اب بھی آپ شوقین ہیں، پہلے شوق جو آپ کر رہے تھے اور اب جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ پہلے کس طرح کے لیول کے شوقین تھے، اب کس لیول کے شوقین ہیں؟ پہلے جو ہم لوگ آپس میں شوق کرتے تھے تو ہم لوگ دوست ہوتے تھے، آپس میں شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے، مل کے گپ شپ بھی لگاتے تھے، اور پھر آپس میں جوڑ بھی شام کو کرتے تھے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ جی بالکل دشمنی پیدا ہو جائے، کوئی کشتی کسی کا ہار جائے مرغا تو وہ اس کا دوسرے کا دشمن بن جائے. اس وقت جو ہے 3 پانی کی لڑائی ہوتی تھی، اپنے اپنے پانی ہوتے تھے، تو کافی لمبی لڑائی ہوتی تھی، کافی تیاری کرنی پڑتی تھی. استادی شاگردی کا پتہ چلتا تھا کہ بندہ کتنا کچھ جانتا ہے مرغ بازی کے حوالے سے. آج کے دور میں نیا دور آ گیا، 5 منٹ اور 7 منٹ کی یا 10 منٹ کی لڑائی ہے. 5 منٹ 7 منٹ یا 10 منٹ کی کشتی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو محافظ ہوتا ہے یا محبت ہوتا ہے وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے، مرغے کے اوپر جھکا رہتا ہے کہ میں فوراً اس کو اٹھا کے بس ایسے چیک کرا کے تو بھاگ جاؤں. میرے نزدیک چیک ایک بے ایمانی ہے. پہلے بھی مرغ جو ہے ان کی کشتیاں میچ جو ہوتے تھے مرغوں کے، ان میں ایسا ہوتا تھا کہ فیصلہ ہو جاتا تھا یا دونوں باہمی طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے تھے. لیکن آج کے دور میں ذرا یہ مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ دلیری نہیں رہی. مرغ کے جو شوقین ہیں ان کے اندر کشتیوں میں مرغوں کو چھوڑنے کے لیے وہ دلیری نہیں رہی کہ دلیری سے وہ اس مرغ کو پیش کریں. اب یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہیں لوگ وہ ان کا تجربہ بھی کم ہے اور استاد بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں آج کے دور میں. اور جو کانٹے استعمال ہو رہے ہیں آج کے دور میں، ہمارے دور میں جو تھے وہ اپنے کانٹوں پہ لڑتے تھے مرغ. آج کے دور میں جو مرغ لڑ رہے ہیں وہ کانٹے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ لوہے سے بھی سخت کانٹے ہیں، لوہے کی طرح کے کانٹے ہیں. وہ جب مرغ کے جوڑ میں یا کسی گردن کے کسی حصے میں وہ چلا جاتا ہے تو جوڑ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس کا نرو سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو مرغ جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اب میرا یہ خواہش ہے، میں یہ تو جو آپ لوگ ہیں 2 پانی رکھیں، ہر فریق کے 2 پانی ہوں، اور ٹائم کی قید کوئی نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کے شوق کا، فن کا پتہ چلے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی کے علاوہ پانی میں یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا، مرغ کو سنبھالنے کا، مرغ کو میچ میں جو درمیان میں پانی کا وقفہ ہے اس میں سپورٹ کرنے کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنا کچھ جانتے ہیں مرغ بازی کے حوالے سے. تو یہ جو ہے آج کل یہ ٹائم، اس میں بھی 5 منٹ کا جو میچ ہوتا ہے، پہلا راؤنڈ جو ہوتا ہے 5 منٹ کا، اس میں 2 منٹ 3 منٹ ہی جو ہیں مرغ جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار چیک کراتے ہیں.
تو میرا یہ ایک ذاتی رائے بھی ہے کہ اگر جو یہ کانٹے استعمال کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آگے سے رگڑ دیا جائے، منہ ان کا تھوڑا سا کم کر دیا جائے، تو اس سے بھی مرغ کے ضیاء میں کافی کمی آ جائے گی۔ مرغوں کے ضیاء میں وہ زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے۔ تو جنہوں نے استعمال کرنے ہوتے ہیں کانٹے وہ تو ڈکے بھی استعمال کر لیتے ہیں، چھوٹے ڈک بھی مار کے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو میری یہ رائے ہے خصوصاً نئے آنے والوں سے کہ اپنے اندر اصیل رکھیں تو اپنے آپ کو بھی اصیل بنائیں، اور اپنے اندر دلیری پیدا کریں جیسے اصیل کے اندر دلیری ہے، اور دلیری سے شوق کریں۔ ایسے یہ جو ہے شوق ہمیں تو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں دوستانہ رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، اور جو آپ سے بڑے استاد ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ استاد ہی ہوتے ہیں، ان کی ہر لحاظ سے قدر کرنی چاہیے، بڑوں کی بھی ہر لحاظ سے عزت کرنی چاہیے۔ اور آپ کو سیکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے کہ آپ کو پین لینا پڑے گا، سردردی لینے پڑے گی، اس کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا چودھری صاحب، آج کل لوگ جو ہیں جو نئے جنریشنز ہیں، مطلب نئے جو شوقین آتے ہیں یا نیو جنریشن جو ہے، یہ مطلب پیور بریڈ کے چکر میں ہے کہ ہمیں کہیں سے مطلب آپ امروہہ ڈھونڈ لیں، کہیں سے لہسانی ڈھونڈ لیں، یا یہ گھر پہ لے کے آ جائیں کوئی پیور بریڈ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ پیور بریڈ ابھی بھی انسسٹ کرتے ہیں، ابھی بھی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پیور بریڈ جو ہے وہ تو 100% رہ ہی نہیں سکتی۔ 100 سال میں پتہ نہیں کتنی کراسز ہو کہ وہ تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے۔ آنکھوں کے رنگوں میں فرق آ جاتا ہے، تاج میں فرق آ جاتا ہے، کلر میں فرق آ جاتا ہے، ٹانگوں میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے استاد جو یہاں پہ موجود ہیں، وہ پوری نشانیاں بتانے کے بعد امروہے کی، میرٹھی کی، لسانی کی، تو آخر میں کہہ دیتے ہیں جی یہ تو اب رہا نہیں ہے۔ جب آپ کو ساری نشانیاں پتہ ہے، مرغہ آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مرغ نہیں رہا؟ مرغے موجود ہیں، شیپ میں تھوڑی چینج آئی ہے، کراسنگ سے چینج آئی ہے، تو ان بریڈنگ کے کچھ فالٹس آ جاتے ہیں بریڈنگ کے دوران۔ اس میں میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ان بریڈنگ میں اگر آپ کے 6 بچے نکلے نر، تو ان میں سے میں بھی 2-3 ذرا لاغر ہوں یا کمزور ہوں، یا مطلب ان میں سے 1-2 ایسے ہوں جو ہوں تو درمیانے سے، لیکن ان میں وہ اسٹرینتھ نہ ہو۔ لیکن 2-3 بیچ میں ایسے ضرور ہوں گے جو اپنے خاندان کے بالکل پرفیکٹ فائٹنگ کے پرفیکٹ جو ہے پرفارمنس دیں گے، اپنے جو ان کا خاندان ہے، چاہے وہ لسانی ہیں، نواب والے ہیں، یا وہ سیاہ رام پوری ہیں۔ تو آج کل تو ویسے یہ کافی چینج آ گئی ہے، مختلف کراسز کرا کے، اور اس میں جو ہے مطلب جب تک آپ مرغ بازی میں نیا بلڈ شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بلڈ نیا شامل نہیں کریں گے تو اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی، امپروومنٹ میں کمی آتی جائے گی، پرفارمنس میں بھی کمی آتی جائے گی۔ لہٰذا آپ جو ہے اس میں باہر سے کراس لازمی کرائیں، اس سے جو ہے آپ کے جو ہے بلڈ کا جو ہے سپیڈ تیز ہوگی، بلڈ تیز ہوگا، انرجی زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ طارق رشید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور اتنی اچھی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ یار شکریہ کی کیا بات ہے، آپ لوگوں نے بہت ٹائم دیا ہے، اور میں کوئی ایسا بڑا استاد بھی نہیں ہوں۔ مرغ بازی جو ہے وہ مجھے شوق ہے، اس کا بہت زیادہ جنون کی حد تک شوق رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ آتش جمع ہے، آپ سمجھ لیں کہ میں شوق کر رہا ہوں، اور لگتا ہے کرتا ہی رہوں گا، یہ جانے والا نظر تو نہیں آتا مجھے۔ تو میں آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور اس کے علاوہ کیانی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے بات کرنے کے لیے، اور ہماری اس سلسلے میں مدد بھی کی ہے میری، آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی ایک اختتام نہیں ہے، یہ ایک ابتدا ہے، اور آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے کیانی آفیشیل کے لیے، اصیل USA کے لیے، کہ آپ ہم سے سوالات پوچھیں، ہم چودھری طارق صاحب کے پاس دوبارہ ان کو زحمت دیں، ان کے پاس آئیں، ان سے سوالات کریں اور ان کے جوابات لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کے قیمتی وقت کا۔ اللہ حافظ۔